बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या, लाज रखना। जनाब, हमारे जो सारे मुकाबले थे इस ट्रांसमिशन का जो हिस्सा था, जिस तरह हमने कल सहर में अपने पहले मुकाबले का, जिसका आगाज़ यकुम रमज़ान से हुआ था, शान इल्म का, उसका इख्तिताम किया WB बाय हिमानी की कार से। अब हमारे जितने भी और मुकाबले हैं, ज़ाहिर है सब अपने अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं। आज हबीब ऑयल मिल की कार का जो मुकाबला है, डिबेट कॉम्पिटिशन का जो मुकाबला है, उसने अपने इख्तिताम को पहुँचना है। हमारे डिबेट कॉम्पिटिशन का आज आखिरी राउंड है, आखिरी नशिस्त है आज। इस हवाले से यकुम रमज़ान से आप रोज़ाना शान रमज़ान का इफ्तार में एक सेगमेंट देखते हैं, जिसमें हम कभी डेक्लेमेशन, कभी ह्यूमरस कंटेंट होता है, कभी करारदाद होती है, मुख्तलिफ मुकर्रिरीन आते हैं और अपनी अपनी बात करते हैं। और आज इस सिलसिले की आखिरी नशिस्त है। आज इन 5 मुकर्रिरीन में से कोई एक अपने साथ हबीब ऑयल की कार जीत कर लेके जाएगा। हबीब ऑयल का पैगाम है, खाने बनाइए हबीब ऑयल में, क्योंकि ये दिल का मामला है। जो रनर अप हैं, यानी कि विनर के बाद जो सेकंड नंबर पर होंगे, उनके लिए क्राउन की जानिब से बाइक है। फर्स्ट रनर अप के लिए, फिर सेकंड रनर अप के लिए सुरमा वाला की जानिब से 2 डोर रेफ्रिजरेटर है। थर्ड रनर अप के लिए सुरमा वाला की तरफ से वाटर डिस्पेंसर है। फोर्थ के लिए और फिफ्थ के लिए इलेक्ट्रिक गीजर है। और बाकी इस तरह के ढेर सारे इनामात हैं और गिफ्ट हैम्पर्स हैं। आज हमारे साथ आबिद अली उमंग साहब और इकरारुल हसन साहब तो हैं ही, जिन्होंने जजेस के फराइज अंजाम दिए फ्रॉम डे 1। ताबिंदा आपा हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिंदा जी 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 ठीक है। और ताबिंदा लारी साहिबा, ज़ाहिर है इनके किसी एतबार से तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारी तो मतलब आपा हैं, हमारी बुजुर्ग हैं। आप इनकी आवाज़ में बड़ा खूबसूरत कलाम भी सुनते रहते हैं। और ज़ाहिर है ताबिंदा आपा हबीब ऑयल से भी वाबस्ता है, हेड ऑफ प्रमोशंस हैं हबीब ऑयल की ताबिंदा आपा। ताबिंदा आपा के लिए बहुत सारी तालियां। हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया तशरीफ मगर आवरी सबसे का। बड़ा तारुफ मेरा यही रहता है कि कितना बड़ा है मुझ पे ये फैजान है मुस्तफ़ा, कहते हैं लोग मुझको सना खान मुस्तफ़ा। बेशक, वाह, जज़ाकल्लाह। अब आज की सूरत हाल ये है कि अब से तकरीबन 1 घंटे पहले, जिसको हमने अपने तौर पर फिल्माया भी है, उसको ज़ाहिर है वक्त के तकाजे होते हैं, नशरियात में तो हर चीज़ ऑन एयर नहीं करते। अब से 1 घंटे पहले, तकरीबन या सवा घंटे पहले, तमाम मुकर्रीरीन को यहाँ पर बुलाया गया। एक एक पर्चे पर एक एक मौजू लिखा हुआ था। उसी वक्त सब ने अपनी अपनी मर्जी से कोई एक पर्ची उठाई, जिसके अंदर उनको नहीं मालूम था कि क्या मौजू लिखा हुआ है, और फिर खोला गया पर्चा, और उसके बाद सबको बताया गया कि साहब या साहिबा, आपका ये मौजू है, आपका ये मौजू है, आपने इस पर बात करनी है, आपने इस पर बात करनी है। उसी वक्त इन तमाम मुकर्रिरीन से मोबाइल फ़ोन्स या कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसके तहत ये किसी और से हेल्प ले सकें, वो तमाम चीज़ें ले ली गई। इन्हें पेपर और पेन फराम कर दिया गया। पिछले 1 सवा घंटे में उन्होंने जो कंटेंट लिखना था वो लिख लिया है, और अब वही आपके सामने पेश करेंगे। इस फॉर्मूला के तहत हमारी आज की पहली मुकर्ररा, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक, उम्मे फरवा। आपका जो मौजू आया है, जरा काउंटर यहां पर दिखाइएगा, वो है मासूमाना सवाल। ये उम्मे फरवा का मौजू है। आप लोग, हमारी ऑडियंस, अच्छी बात पर दाद दे सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, अच्छे शेर पर वाक़ कह सकते हैं। आज बड़ा मुकाबला है, और आज यहाँ पर किसी एक ने इंशाल्लाह हबीब ऑयल की गाड़ी लेकर जीत कर जानी है। रूल्स एंड रेगुलेशन सबको पता है। मासूमाना सवाल, इस उन्वार पर हमारे आज की फाइनल की पहली मुकर्ररा उम्मे फरवा। सदर जी वक़ार, मासूमाना सवाल। मैंने पिछले 1 घंटे में चाहा कि इस उन्वान पर एक मज़ाहिया तकरीर बनाई जाए, मगर मेरा कलम नहीं भुला सकता जिंदाने शाम का हाल और एक 4 साला बच्ची के मासूमाना सवाल के बाबा, आखिर मेरा कसूर क्या है? बाबा, ये जो मेरे रुखसारों पर निशान हैं, क्या आपने देखे हैं? बाबा, क्या आपने मेरे जिस्म पर ताजियानों के निशान देखे हैं? बाबा, क्या आपने मेरी गर्दन में रेशमा बंधने का निशान देखा है? बाबा, क्या आपको मालूम है कि ईद पर जो गोशवारे आपने बहुत प्यार से पहनाए थे, जालिम ने छीन लिए? बाबा, क्या आपको मालूम है कि करबला से शाम तक मैं कांटों पर चलकर आई हूं?
بابا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ظالم شخص جس نے مجھے تماچا مارا تھا اس کا ہاتھ بہت بڑا تھا اور میرا رخسار بہت چھوٹا؟ بابا میرا قصور کیا تھا؟ صدر ذی وقار یہ معصومانہ سوال اس 4 سالہ سکینہ کے نہیں ہے صرف، یہ معصومانہ سوال شام کے زندان سے لے کر چیچنیا، چیچنیا سے لے کر بوسنیا، بوسنیا سے لے کر کوئٹہ، کوئٹہ سے لے کر کشمیر، کشمیر سے لے کر پاکستان، اور کل پارا چنار میں اپنے بابا کے جنازے کے سامنے رونے والی ایک ایک بچی کے ہیں کہ آخر ہمارا قصور کیا تھا؟ صدر ذی وقار میرا قلم ہم سب سے یہ سوال کرتا ہے کہ علم کے طاقچوں سے محبت، دیانت، امانت اور رواداریوں کے چراغوں کو کون بجھاتا رہا؟ خبیث کووں کے لڑائی میں معصوم جگنوؤں کا لہو کون بہاتا رہا؟ کراچی سے کوئٹہ، کوئٹہ سے کشمیر تک تمہاری بولتی آوازوں کو خاموش کون کراتا رہا؟ اور یہ تمام حالات و واقعات دیکھنے کے باوجود ہاتھ پر ہاتھ رکھے کسی آسمانی مدد کے انتظار میں کون بیٹھا رہا؟ میرا قلم یہ معصومانہ سوال ہم سے کرتا ہے کہ ارے کب آواز اٹھاؤ گے؟ جب سڑکوں پر اشتہارات کی جگہ تمہاری لاشیں لٹکا دی جائیں گی، یا جب کسی مشال خان کا جنازہ تمہارے گھر سے اٹھے گا؟ صدر ذی وقار آخر کب آواز اٹھاؤ گے؟ یہ معصومانہ سوال میرا قلم کرتا ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اور یاد رہے، یاد دہانی کہ یہ تمام یہ موضوعات اور یہ سب کچھ ابھی 1 گھنٹے پہلے ان پر یہ موضوعات ان کو بتائے گئے ہیں، اور تب جو کچھ تیاری ہے یہ صرف پچھلے 60-70 منٹ کی ہے، بغیر کسی گوگل اور یاہو اور کسی انٹرنیٹ کی مدد لیے اور کہیں سے کوئی اسکرپٹ لے لیا بغیر اس کے۔ کوئی ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، کوئی ساتھ، سب کو ہم نے آئسولیشن میں تمام ان سب کو مقررین کو بٹھا دیا گیا تھا اور ایک پیپر پین دے دیا گیا تھا۔ یہ یاد رہے، یہ ذہن نشین رہے۔ ہماری آج کی دوسری مقررہ ہیں سر سید گرلز کالج سے آپ کا تعلق، علینا ملک آوان۔ علینا ملک کا موضوع ہے، میں کہتا ہوں سوچ لو۔ اوکے علینا، خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سوچ لیا ہے آپ نے کہ آپ نے آج کیا بات کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں علینا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صدر علی وقار، سوچنے کی ضرورت مجھے نہیں، سوچنے کی ضرورت آپ کو ہے، کیونکہ میں کہتا نہیں، میں کہتی ہوں، گدھے۔ میں سوچ رہی تھی کتنے کیوٹ ہوتے ہیں۔ ویسے صدر علی وقار، مجھے بچپن سے ہی مقرر بننے کا بڑا شوق تھا، اور میں بچپن سے ہی مقرر صرف تقریریں سننے کے لیے بننا چاہتی تھی، لیکن صدر علی وقار شان رمضان میں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا مجھے مقرر نہیں، مجھے نعت خواں ہونا چاہیے تھا۔ پورے رمضان چپ کر کے تقریریں سنو، اور صدر علی وقار انہیں تو آپ کی طرح آل رائٹ بھی نہیں بولنا پڑتا۔ ویسے صدر علی وقار میں پورا رمضان اس بیچارے صوفے کے بارے میں سوچتی رہی۔ ادھر بریک ہوا نہیں، ادھر بدامی بھوک کے جا کے بیٹھتا، کہتا ہے میری رینڈم کلکس لینا۔ ویسے صدر علی وقار آخری عشرے میں تو صوفہ بھی سوچتا ہوگا کہ لے پھر آ گیا رمضان۔ ویسے صدر علی وقار میں تو کہتی ہوں پھر سوچ لو۔ صدر علی وقار، یہ وہی آواز ہے جو ہر مرد کو شادی سے پہلے اور ہر عورت کو ہر رمضان میں 7:30 بجے آتی ہے۔ میں کہتا ہوں پھر سوچ لو۔ ویسے صدر علی وقار، میں پورا رمضان شان رمضان کے سیٹ پر 6 بار آ چکی ہوں، لیکن میں اب تک سوچ رہی ہوں یہ پلیٹ ہمارے سروں پہ الٹی کیوں رکھی گئی ہے، سمجھ نہیں آیا۔ ویسے صدر علی وقار، اقرار بھائی، کیا یہ کسی کوکاف کی پری نے کہا تھا آپ سے؟ نہیں نا۔ ویسے صدر علی وقار، میں سوچ رہی تھی کہ اس سال ہمیں وہ عجیب کی صدائیں بہت یاد آئی ہیں، لیکن صدر علی وقار عجیب سے یاد آیا کہ اس سال شان رمضان والوں نے کیا ہے عجیب سے پرہیز۔ او سن لو کھولی، نہیں ہوتا تم سے چیز۔ کیوں بھائی؟ صدر علی وقار، اگلی بار کے لیے پھر سے کہتی ہوں کہ پھر سوچ لو۔ ویسے صدر علی وقار، ہماری عوام سوچتی ووچتی نہیں ہے، بس باتیں کرتی رہتی ہے۔ بات کرو گے تو بات بنے گی، بات بنے گی تو بدنامی ہوگی، بدنامی ہوگی تو نام نہ ہوگا، نام نہ ہوگا تو کام نہ ہوگا، کام نہ ہوگا تو پیسہ نہ ہوگا، پیسہ نہ ہوگا تو شادی نہ ہوگی، شادی نہ ہوگی تو بچے نہ ہوگے، بچے نہ ہوگے تو بوریت ہو جائے گی، بوریت ہو جائے گی تو جمہوریت ہو جائے گی، جمہوریت ہو جائے گی تو کرپشن ہوگی، کرپشن ہوگی تو دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا تو ہارٹ اٹیک ہوگا، ہارٹ اٹیک ہوگا تو لندن جائے گا، لندن جائے گا تو سرجری ہوگی، سرجری ہوگی تو جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولے گا تو بال گر جائیں گے۔ اور صدر علی وقار، اگر بال گر جائیں گے تو بغیر بالوں والا شیر کیا اچھا لگے گا؟ نہیں نا، اس لیے ہمیں سوچتے رہنا چاہیے۔ لیکن صدر علی وقار، میری گاڑی کے سامنے 4 مگرمچھ بیٹھے ہیں۔ صدر علی وقار، ایک داڑھی والا مگرمچھ، ایک اسکارف والی مگرمچھ نہیں، ایک چھوٹا سا مگرمچھ اور ایک چھوٹی سی داڑھی والے مگرمچھ۔ لیکن صدر علی وقار، میں ان سے کہنا چاہوں گی میں شکاری ہوں۔
Alright. अलीना मलिक आवान हमारी आज की दूसरी मुकर्ररा थी. जामियात रशीद से हमारे आज के तीसरे मुकर्रर नदीमुर रशीद साहब. खैरियत से ठीक ठाक है? अल्लाह का बहुत करम. नदीमुर रशीद साहब के हिस्से में जो मौजू आया वो है और तोते उड़ गए. नदीम भाई आपका वक्त शुरू होता है अब. सदर अली वकार, मैं कहारियो गफारियो कुदूसियो जबारूत की सदा, नौ इंसानी का इज्तिमाई जमीर, रूहे जमाना का वो राजदां जिसे था कभी हुक्मे अज़ा, अल्लाहु अकबर बक़ज़ाए इलाही आज वफात पा चुका हूं. जो ही मेरी मौत की खबर फैली, पीपल के दरख्त से तोते उड़े और फितरत के आंगन में जाकर मातम करने लगे. आलमी निजाम जबर के नुमाइंदों ने मुझे जंजीर पहनाई और सूली पर चढ़ा दिया, क्योंकि मैंने तस्वीर कायनात के नाम पर तदफीन कायनात से इनकार किया था और एक आबिद के सामने फितरत के साथ रहने का इकरार किया था. इसीलिए तो मैं सरेआम रंगो नूर के मुकाबले में चरागे तूर की बात करता था, नमक की कान में मिठास की बात करता था और बरहनगी के शहर में लिबास की बात करता था. चुनाचे जब अर्बनाइजेशन के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतों के देव खड़े किए गए तो मैंने फूल, खुशबू, तितली, जुगनू, धूप, हवा और बारिश को घरों में आने के चोर रास्ते बता दिए. जब टेक्नोलॉजी के दौर में बच्चे वक्त से पहले बड़े होने लगे तो मैंने उनकी मासूमियत बचाने के लिए उन्हें बहती नदी, आम के पेड़, कौसे, कजा और बुलबुल के बच्चे से हम आहंग कर दिया. जब धूल और धुएं ने शहर के तारों भरे आसमान को छुपा दिया तो मैं लोगों को कुतबी सितारा दिखाने अपने गांव ले गया. जब सफेद पोशों को खते गुर्बत से डराया गया और वो उजरत में बगैर नाश्ता किए नौकरियों पर जाने लगे तो मैं उन्हें रोक रोक कर चूड़ियों की खनक में गुंदे सुर्ख आटे की रोटियां खिलाने लगा. यही कसूर था मेरा. मैंने कहा तुम फितरत से जंग क्यों करते हो? अब तो तोते भी उड़ नहीं पाते, उड़ते हैं तो गिरकर मर जाते हैं. उन्होंने कहा खींचो खींचो इसको दार पर खींचो, ये हमारी सनती तरक्की का दुश्मन है. वो देखो आलमी अदालत के बाहर मेरा जनाजा रखा है और मेरे साथ लाशें पड़ी हैं उन चंद तोतों की जो फितरत के आंगन में उतरे थे कि जाकर खबर दे सकें. मर गया है वो, लेकिन फितरत भी वहां तो जहरीली हो चुकी थी. खबरदार, मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसने कभी सांस लेने वाली हवा को आलूदा ना किया हो और हमें उस जगह दफन किया जाए जहां किसी को दरख्त काटने की इजाजत ना हो, ताकि वो तोते जो उड़कर गए पराए देशों में सर्दियों के शुरू में जब वापस आए तो जिंदा बच जाएं. राइट सर. हम बेवकूफ हैं. कंटेंट ये अगला मौजू है. शानहाल इदरीस साहब, एनईडी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक और इस मौजू पर यानी कि हम बेवकूफ हैं. आपका वक्त शुरू होता है अब. सदर अली वक़ार, हम 1947 से सांस लेती हुई पाकिस्तानी अवाम 70 साल के तजर्बाकार होने के बावजूद अपनी बेवकूफ़ी से बाज नहीं आए. यूँ लगता है कि तायरे लाहूती ने कुंजे कफस से समझौता कर लिया है और हमारी बेवकूफ़ी को मजबूरी का नाम दे दिया गया है. गोया कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा. लेकिन सदर अली वक़ार, अमीर शहर को नवीद हो, हम बेवकूफ़ हैं. अगर सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों की नाइला रिंद माशरती बेहसी के बायस अपनी जान दे देती है तो क्या हुआ? अमीर शहर को नवीद हो, हम बेवकूफ़ हैं. अगर कसूर के अस्पताल में कोई मरीज़ा बेड ना मिलने पर सिसक कर जान दे देती है तो क्या हुआ? अमीर शहर को नवीद हो, हम बेवकूफ़ हैं. अगर एटीआर तैयारों के इंजन पर काम करने के बजाय काले बकरों के सदके दिए जाते हैं तो क्या हुआ? अमीर शहर को नवीद हो, हम बेवकूफ़ हैं. अगर यहाँ कोई अपनी रिश्वत की कमाई से महल बना लेता है और उस पर हाजा मिन फजले रब्बी की तख्ती आवेजा कर लेता है तो क्या हुआ? अमीर शहर को नवीद हो, हम बेवकूफ हैं. अगर लाहौर और दीगर शहरों की आवाम को बड़ी मासूमियत के साथ गधे का गोश्त खिला दिया जाता है तो क्या हुआ? अमीर शहर को नवीद हो, हम बेवकूफ हैं. और अगर यहां एक मां अपने इकलौते बेटे के कत्ल के मुकदमे से यह कहकर दस्तबरदार हो सकती है कि
میری 3 بیٹیاں ہیں تو امیر شہر کو نوید ہو. ہاں ہم بے وقوف ہیں. جی ہاں جناب والا, کیا یہ بے وقوفی نہیں, کیا یہ بے وقوفی نہیں کہ آج تک ہمارے ہاں ہم نے اپنے بے وقوفی کے چلن کو نہیں سمجھا, تو آج جبھی تو منصور و سقراط اور کہیں نیلسن منڈیلا اور کہیں جان آف آرک ہماری اس بے وقوفی کے خلاف صدائے بغاوت بلند کرتے ہیں کہ نہیں اٹھنا بغاوت کو تو مر جاؤ کہیں جا کر. یہ سہنا روز کی ذلت, یہ جینا روز گھبرا کر, جو بزدل رہ کے زندہ ہو مقدر ان کا سوتا ہے. ہم اس کے مستحق ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ ہم بے وقوف. آخری مقرر آج کی, نعمان علی آپ کا نام, تعلق NED یونیورسٹی سے, موضوع دیکھ مگر پیار سے. جی جناب, نعمان بھائی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. شیشہ نہیں فولاد ہوں میں, ڈاکٹر کی اولاد ہوں. اقرار بھی اتنے غصے سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ مگر پیار سے دیکھ. صدر علی وقار, دیکھنا بہت طرح کا ہوتا ہے. پیار سے دیکھنا, غور سے دیکھنا, نفرت سے دیکھنا, شدید نفرت سے دیکھنا, اور اس نظر سے دیکھنا جس نظر سے جسپریت بھمراہ کی نو بال پر ہندوستانی عوام نے دیکھا تھا. صدر علی وقار, جب یہ ایوان سنا, صدر علی وقار ہمارا کپتان سرفراز ہمیں سرفراز کر دیتا ہے. صدر علی وقار چیمپئنز ٹرافی جتا دیتا ہے. صدر علی وقار سرفراز کے ہاتھ میں کپ ہے, اس کپ کو کوہلی دیکھ رہا ہے. صدر علی وقار کپ کوہلی سے کہتا ہے, کل کو جو تو نے انوشکا کی فرینڈ ریکویسٹ کی تھی ایکسیپٹ, وہ آئی تھی فیک, کوہلی نہیں ہوتا تجھ سے چیس. کپ کو دیکھ, بار بار دیکھ, دیکھ مگر پیار سے دیکھ. صدر علی وقار, شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے, اور میرا دل اتنا مردہ نہیں کہ میں آپ کو ہنسا کر آپ کے دلوں کو مردہ کر دوں اور حبیب کی گاڑی لے کر چلا جاؤں. صدر علی وقار اگر سنجیدگی کے احاطے سے اس عنوان کو پرکھا جائے تو صدر علی وقار آج عہد حاضر میں اغیار اہل اسلام کو, اغیار ترقی پذیر ممالک کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن صدر علی وقار ریاضی کا بیتاج بادشاہ سید محمد مصطفی فیروز, انگریزوں کو انگریزی ادب میں مات دینے والی سنبل سید, دنیا کی کم عمر ترین ڈاکٹر, فلسطینی طالب اقبال اسد, محفل شعر و سخن کو زیر و زبر کرنے والا سید محمد وقار عظیم پیام دیتے ہیں, ہمیں نفرت اور حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ, دیکھ مگر پیار سے دیکھ. صدر علی وقار عہد حاضر میں ہم معاشرتی اعتبار سے جو غربا ہوتے ہیں ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن صدر علی وقار فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر 5 معیاری شاعری کی کتب کو لکھنے والا منور شکیل, اور پھر کچرے میں کچرا چننے کے بعد اول پوزیشن حاصل کرنے والا ہنوز خان دنیا کو پیغام دیتا ہے, مجھے حقارت کی نظر سے نہ دیکھ, میرا حال نہ دیکھ, احوال نہ دیکھ, دیکھ مگر پیار سے دیکھ. اور صدر علی وقار علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں, جس نظر سے تم چاہتے ہو کہ اور تم کو دیکھے اس نظر سے اوروں کو دیکھو, تو اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ بھی دیکھیں, لیکن پیار. رائٹ جناب, ڈیبیٹ کمپٹیشن شان رمضان 2017 کا اختتام پذیر ہو گیا, اور اس پورے ڈیبیٹ کمپٹیشن میں تمام مقررین نے بڑی زبردست ایفرٹس کی. میں ایک دفعہ چاہوں گا کہ جتنے بھی مقررین روز اول سے لے کر ہمارے آج کے آخری مقرر تک آئے, ان سب کے لیے بڑی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. ایک دفعہ پچھلی دفعہ سے بہت ایک واضح فرق, معیار کے حوالے سے خاصی بہتری, اور اس پہ میں یہ بھی چاہوں گا پاکستان ڈیبیٹ کونسل کے ہمارے جتنے دوست ہیں جنہوں نے بھی اس ڈیبیٹ کمپٹیشن کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا, ان سب کے لیے بھی بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. بہت شکریہ. حبیب آئل کے ہم بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے تعاون کیا, اور حبیب آئل کی کار ہی آج ان 5 میں سے کوئی ایک لے کر جائے گا. میں یہ اقرار میں آپ کمنٹس دیں گے پہلے, آپ جو اناؤنس کرنا بس ٹھیک ہے, اگر آپ کو وقت چاہیے تو میں اناؤنس کروں, ورنہ میں آپ صرف عابد بھائی کو عابد بھائی نتیجہ مرتب کر رہے ہیں. آج کے جو ہمارے چوتھے اور 5ویں رنر اپ, یعنی کہ جو جن کی چوتھی 5ویں پوزیشن ہوگی, ان کے لیے سرما والا کی جانب سے الیکٹرک گیزر ہے اور کچھ اور انعامات ہیں. 3رے نمبر پہ سرما والا کے لیے واٹر ڈسپینسر, 4تھے نمبر پہ 2 ڈور ریفریجریٹر. جو رنر اپ ہے جو 2nd نمبر پر آئیں گے ان کے لیے کراؤن کی بائک ہے, اور اب سے کچھ لمحات بعد
اندازہ ہو جائے گا وہ چیز تو کہ ان 5 میں سے کون سا مقرر ہے یا کون سی مقررہ ہے جو اپنے ساتھ حبیب آئل کی کار لے کر جا سکیں گی. اقرا بھائی کا مائک. جی 30 سیکنڈ میں بات کر لوں. جی پلیز, ضرور نظر ثانی ہو جائے, فائنل میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے. 5 مقررین ظاہر ہے بہت 30 دن کے مقابلوں کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں, تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ بہت اچھے مقررین ہیں, اور کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی ادا, کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی انگ, کوئی لہجہ, بیان کرنے کا انداز یا جو کانٹینٹ ہے اس پر گرفت, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو آپ کو یہاں آج لے کر آئی ہے. تو میں بیت بازی میں بھی یہ بات کہہ چکا, آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ 5 اپنے آپ میں چیمپئنز ہیں, اس پہ تو کوئی شک نہیں. تو 5 کے لیے ذرا ایک بار بھرپور تالیاں ہو جائیں. فی البدیع موضوعات کے حوالے سے ظاہر ہمارا اپنا تجربہ بھی ہے, آپ لوگ بھی یہ جانتے ہیں, آپس کی بات ہے, ہم سر عام کر رہے ہیں کہ عام طور پہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو پرانے کوئی ٹکڑے تقاریر کے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے گھما پھرا کے ریلیٹ کروا کے ٹاپک کے ساتھ کوشش کریں کہ اگر اس کا زیادہ ایج, آج ایک موضوع ایسا تھا جس کو ذرا زیادہ ہوا کہ اس میں زیادہ آپ کی جو تقاریر کا پہلا مواد تھا اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے تھے. میری یہ ریکویسٹ ہوگی آپ لوگوں سے کہ اگر آپ اگلے ایک برس میں, ممکن آپ میں سے کچھ لوگ دوبارہ سے آئیں اس کمپٹیشن میں یا زندگی میں جب دوبارہ کسی بھی اور پلیٹ فارم پہ ظاہر ہے, تو آپ یہ کوشش ضرور کیجئے کہ واقعی فی البدیع ہو. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہم یہ کرتے رہے ہیں. ہمیں جب فی البدیع موضوع ملتا تھا تو ہم اپنی مزاحیہ تقریر کا کوئی ٹکڑا دیکھتے تھے کہ کون سا لگائیں گے, سیریس تقریر دیکھتے تھے کہ اس کو کس طرح سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. صرف پنچ لائن تبدیل کرنی ہے نا, باقی تو گیم آن ہوتی ہے. تو یہ آپ کے اپنے لیے ہے کہ آپ کی ریہرسلز, آپ کی پریکٹس, آپ کی گرفت اتنی ہو کہ واقعی آپ 1 گھنٹے کی تیاری کے بعد صحیح نئی نویلی تقریر کر سکیں. تو اس پہ ذرا کام کیجیے گا, آپ کے اپنے حق میں یہ بہتر ہوگا. اصل مقصد تقاریر کا یا اس طرح کی سرگرمیوں کو یہی ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کی تربیت ہو سکے. تو جناب ویسے آپ لوگ جتنے دیر میں عابد بھائی جو ہے وہ نتیجہ مرتب کر رہے ہیں ویری کوئکلی, بیکاز ہم ایسی ٹائم تو ایکسیڈ کر گئے ہیں, لیکن مختصر الفاظ میں کیسا یہ تجربہ اس بارے میں اگر آپ لوگ اپنا کوئی بھی کامنٹ دینا چاہیں تو ضرور بتائیے. بہت اچھا تجربہ رہا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا, جس کے بعد سکھانے کا عمل اور اچھا ہو جائے. جناب پہلے تو بہت شکریہ پاکستان ڈبیٹ کونسل کا کہ انہوں نے اتنا بہترین پلیٹ فارم دیا ایئر وائی کا. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں نے کبھی زندگی میں ہیومرس نہیں بولا تھا, آج بولا اور پھر فائنل میں بھی اٹیمپٹ کیا. تو یہ وہ کانفیڈنس ہے جو پی ڈی سی نے اور اے آر نے پرووائڈ کیا. اور آخری بات یہ کہ ہم ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ جو بولنے کا فن ہے اس کو دین کی دعوت کے لیے استعمال کریں. تو اتنے بڑے گلوبل پلیٹ فارم پر آ کے الحمدللہ دین کی دعوت دی, الحمدللہ یہی کامیاب. کیا بات ہے. علینا صاحبہ بہت اچھا لگا ایئر وائی کے پلیٹ فارم پر آ کر. دوسری بار آئی ہوں اور دوسری بار آ کر مجھے رینڈم کلکس لینا سکھایا. ایک یہ حالانکہ جھوٹا الزام ہے مجھ پہ, حالانکہ میں نے کوئی رینڈم کلکس وغیرہ کرنے کا, لیکن چلو خیر. ہاں بھائی کیا کہو گے؟ جی آپ اے آر وائی کے سیٹ پہ اتنی بار آ چکے ہیں کہ اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے, ان لوگوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں آ کر تقریر کر کے. ایک پلیٹ فارم اچھا ہے, آپ گلوبلی اپنا پیغام دکھا سکتے ہیں, اپنی صلاحیت پیش کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں, کراچی میں اور پورے پاکستان کی سب شہروں سے جتنے بھی لوگ ہیں سب ٹیلنٹڈ ہیں, بولنے کا فن جانتے ہیں. ام فروا بہت اچھا لگا, بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. پچھلے سال بھی میں فائنلسٹ تھی, اس سال بھی ہوں, اور بہت مزہ آیا اور بہت اپنائیت ملی آپ سب لوگوں سے, اسپیشلی آپ سے, اقرار بھائی سے اور جنید بھائی کے لیے میں کہوں گی کہ میرا سیمی فائنل میں انہوں نے کامنٹ کیا تھا کہ فروا کا ٹیک آف بہت اچھا تھا. مجھے آج بھی وہ بہت یاد آتے ہیں اور میرے خیال سے ہم سب کو ہی آتے ہوں گے, تو ان کی کمی بہرحال ہم سب کو محسوس ہوئی. بالکل. آپ 5 کا بہت بہت شکریہ. اور اب میں بڑھتا ہوں عابد علی امنگ صاحب کی طرف, تاکہ وسیم بھائی یہ جس تو لمحے کا سب کو انتظار ہے. ہاں یہ تو آپ کے حوالے. میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں وہاں سے. 5 سے شروع کریں. 5th 4th 3rd 2nd 1st. کامنٹس تو آپ نے کچھ اپنے نہیں, کچھ نہیں. میرا خیال ہے بیٹا, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, کامنٹس کچھ نہیں. آپ لوگوں کے پاس جتنے ٹاپکس تھے ان تمام ٹاپکس کو بہت احترام کے ساتھ, میں نے آپ کو کوئی 8-10 سال سے میں آپ کو سن رہا ہوں, آپ لوگوں نے اپنی, بہت سارے بچوں نے اپنے پچھلے سال کی تقاریر کو بھی نیٹ کیا, کچھ بچوں نے اپنی یونیورسٹی کالج کی اسپیچز کو نیٹ کیا. ہماری طرف سے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا, کیونکہ ٹاپک کے لحاظ سے اگر آپ نے اپنے مواد کو پیش کیا ہے تو اس میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے. بہت اچھا بولے. سب سے زیادہ مشکل ٹاپک ندیم الرشید صاحب کے پاس تھا, طوطے اڑ گئے, یہ زیادہ مشکل تھا. فروا کے لیے تھوڑا سا ایک آسان تھا کہ معصومانہ سوال, آپ کے لیے آسان تھا, تھوڑا سا ہم بے وقوف ہیں. علینا اور نعمان کا ٹاپک تقریباً مشکل کے اعتبار سے جو ہے وہ برابر تھا, لیکن بہرحال بہت, میری طرف سے کوئی کامنٹس نہیں ہیں. یہ تمام بچوں نے جو کچھ پرفارم کیا ہے یہ ثابت کیا ہے کہ کم از کم ہمیں اس بات کی امید ہے, اور میم آپ اس بات کی تصدیق کریں گی کہ ہمارا آنے والا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں پھر رزلٹ کی جانے بڑھوں.
تابند آپا پھر آپ بالکل آپ سے ہی ہم حبیب آئل کی کار دلوائیں گے. 5ویں اور پہلی پوزیشن, یہ 5 نمبرز کا 5 پوزیشنز کا جو فرق ہے, ان 5 پوزیشن میں کل ملا کے 8 نمبرز کا فرق ہے, یعنی کہ 5ویں اور پہلی میں 8 کا فرق ہے صرف. ٹھیک ہے جی, 5ویں پوزیشن سے میں آغاز کرتا ہوں اور میں جن کا نام لوں وہ ایک قدم آگے آ جائے گا, پھر جو پیچھے رہ جائیں وہ آگے ہوں گے اصل میں. ٹھیک ہے صحیح. ہمارے آج کے اس مقابلے میں 5ویں پوزیشن حاصل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے عابد بھائی, میں صحیح کر رہا ہوں, یہ 5th 4th 3rd 2nd بالکل یہی پوزیشن, ٹھیک بالکل یہی پوزیشن جناب. اور وہ نمبرز یہی ہے نا. مختلف ہمارے مقابلوں میں آئے, بڑا اچھا پرفارم کیا. آج نمبرز کے اعتبار سے آپ کچھ پیچھے ہیں. ہمارے آج کے 5ویں مقرر کا موضوع تھا اور طوطے اڑ گئے. تو ندیم الرشید صاحب کی ہے 5ویں پوزیشن, لیکن ندیم بھائی نے بہت اچھا پرفارم کیا, تالیاں بجائے گا ندیم بھائی کے لیے, بہت زبردست. ہاں نہیں بہت اچھا بولتے ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں. 4 پوزیشنز رہ گئی ہیں. چوتھے پوزیشن میں لیفٹ. ٹھیک ہے, کوئی صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں؟ ابھی 2 صاحب رہ گئے ہیں, 2 صاحبہ رہ گئے ہیں. چوتھی پوزیشن ایک صاحب کی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک صاحب کی ہے. دعاؤں کا پھر جاری ہے سب کے. نہیں, ایک صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا گیم ڈال دی ہے. اچھا, اندازہ ہے ان کو. اوکے ٹھیک, ہو سکتا ہے, لیٹس سی. صحیح ہوگا آپ کا. وہ چوتھی پوزیشن والے صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں اور پیار سے نہیں دیکھ رہے, اگرچہ ان کا موضوع تھا دیکھ مگر پیار سے. نعمان علی آپ کی چوتھی پوزیشن ہے. اب جب کوئی ایک صاحب یا صاحبہ آگے آئیں گی تو اس کے بعد جو 2 لوگ رہ جائیں گے ان میں سے ایک کار کا حقدار اور ایک 2nd نمبر پر ہے. 3rd پوزیشن ایک صاحبہ نے حاصل کی ہے. یعنی کہ 1st 2nd میں ایک صاحب اور ایک صاحبہ, یعنی آپ یا 2nd ہیں یا 1st ہیں, اس کا مطلب. ٹھیک ہے جی. اب یہ ام فروا نے آگے آنا ہے یا علینا نے آگے آنا ہے؟ علینا ملک آوان کی 3rd پوزیشن ہے. بہت ساری تالیاں علینا کے لیے, بہت اچھا پرفارم کیا. یا فروا اپنے ساتھ حبیب آئل کی کار لے کر جائیں گی, یا شاہ نہال ادریس, یا وہ جس نے معصومانہ سوالات کیے, یا وہ جو ہمیں بتاتا رہا کہ ہم بے وقوف ہیں. جن لوگوں کا آڈینس میں سے خیال ہے کہ آج حبیب آئل کی کار ام فروا لے کر جا رہی ہے, اگر وہ اتنی تالیاں سے بتائیں. جن لوگوں کا آڈینس میں سے خیال ہے کہ آج شاہ نہال گاڑی لے کر جا رہے ہیں, وہ تالیاں سے بتائیں. میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ابھی کچھ لمحوں بعد کہ آپ لوگوں کے +10 ہوئے یا -10 ہوئے, اور پھر ہم یہاں سے تعزیت پھر ہم یہاں سے تعزیت کریں گے. یعنی پہلے دوسری پوزیشن بتاؤں یا پہلی؟ میرے خیال ہے پہلی اناؤنس کی. میرے خیال میں اب تو پہلی کلیئر ہے, تو میرے خیال میں کار اناؤنس کریں. کار اناؤنس کریں. بالکل. حبیب آئل مل اور کی یہ کار اتفاقی رائے سے فیصلہ. ٹھیک, اچھا دونوں کی یہی رائے تھی. سر بالکل, میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا ایک چاہوں گا. پوزیشن پہ آدھے پوائنٹ کا فرق ہے, باقی ساری سیم پوزیشن سے ایک ہیں, اور میں کم از کم اے آر وائی کو اس بات کا کریڈٹ ضرور دوں گا. ہمیں آج تک پورے مقابلے میں آج تک اے آر وائی کی جانب سے, مینجمنٹ کی جانب سے, کسی ایک فرد کی جانب سے ہمیں کچھ کبھی نہیں کہا گیا کہ اس میں سے کس کو پوزیشن ملنی چاہیے. یہ کریڈٹ اے آر وائی کا ہے اور اس کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. الحمدللہ. اور میں بالکل اس بات کی ضمانت دیتے ہوئے, انسانی غلطی کسی سے ہو جائے, ہم سب خطا کے پتلے ہیں, جتنے بھی مقابلے ہوں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ بھائی کسی ہماری غلطی کی وجہ سے کسی کی اختلافی نہ ہو جائے غلطی سے, اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن ورنہ فرام مینجمنٹ ٹاپ سے باٹم تک ہر کوئی ہم پوری کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ کل جب ہم شان علم کر رہے تھے تو ہم سوالات اس وقت دے رہے تھے جب میں سوالات آن ایئر تھا, اور کانٹینٹ پروڈیوسر مجھے اس وقت سوالات بھیج رہے تھے تاکہ بالکل ہی ٹرانسپیرنسی انشور ہو کہ سوال شیئر تو نہیں ہو گیا, یہ تو نہیں گیا. شان رمضان 2017 کا ڈیبیٹ کمپٹیشن اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, اور حبیب آئل مل کی کار اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں یا لے کر جا رہے ہیں, یہ ہے آج کا معصومانہ سوال. حبیب آئل مل کی کار لے کر جا رہی نہیں ہے بلکہ لے کر جا رہے ہیں شاہ نہال ادریس. آئیے گا, حبیب آئل مل کی کار آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آئیے گا.
تابند آپ بھی آئیے گا, اقرار بھائی, جناب عابد علی امنگ صاحب, ادھر کار کے پاس ہی آ کر تابند آپ ہی اور عابد بھائی, اقرار بھائی آپ آئیے گا. بہت بہت مبارکباد ہو آپ کو. شاہ نہال, تابند آپا حبیب آئل کو یہاں پر ریپرزینٹ, اقرار بھائی, عابد بھائی پلیز آپ لوگ آئیے گا, اور آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے حبیب آئل ملک کی کار, بہت ساری تالیوں میں شاہ نہال. میں ایک بات کہوں گی کہ گفتگو کیجئے, فطرت انسان ہے یہی, جالے لگ جاتے ہیں جب بند مکاں ہوتے ہیں. کیا کہنا تو ہے. بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو مقابلے ہوتے ہیں یہ آپ کے ذہنوں کو کھولتے ہیں, آپ کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اور آپ کو مطالعے کی طرف رجوع کرتے ہیں, اپنے اطراف کو محسوس کرنے کی عادت ڈالتے شاہ ہیں. نہال صاحب, شاہ نہال کیا صاحب کہیے گا, ابھی نہال ہوں گے بہت ہی. خوشی سے نہال ہے اور دل ایسے زور سے دھڑک رہا ہے, ہم دونوں نے محسوس اور کیا. دل کی بات ہے بھائی, دل کی حبیب آئل ملک کی گاڑی ہے, دل کا ہم معنی کیا کہیے گا بھائی. ہم تو کہتے ہیں رکھیے اپنے دل کا خیال اور سب کے دل کا خیال, اسی لیے نہال ہے. انشاءاللہ. اب جب میرے والد نے میرا نام شاہ نہال رکھا تھا, اسی وقت سے میں خوشحال بادشاہ بن گیا تھا. اب اس کی تصدیق ہو رہی ہے. میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ, اور جب آپ کوئی بھی مقابلہ جیتے یا نہ جیتیں, اپنے آپ کو ہمیشہ ریمائنڈ کرا دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو آج جو فیصلے ہوئے ہیں شاید آپ کی سمجھ نہ آئے, لیکن آپ کے حق میں بہتر ہے, اور اللہ آپ کے لیے ہمیشہ بہتر چاہتا ہے. میں اپنے والدین, اپنے والد جنہوں نے بیسکلی مجھے سمجھایا کہ تم بول سکتے ہو, اور مجھے یقین دلایا تھا کہ تم بول سکتے ہو, آج آپ اس گاڑی کے مالک بن گئے ہیں. اس کیمرے میں دیکھ کر اپنے والد محترم سے آپ جو آخری بات کہنا چاہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا میں اپنے ابو سے کبھی کیا کہوں. وہ اب محبت کا رشتہ ایسا ہے کہ بس آنکھوں میں باتیں ہو جاتی ہیں, کچھ بولنا نہیں پڑتا. لیکن بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے انشاءاللہ. جزاک اللہ. شان رمضان 2017 کا یہ ڈیبیٹ کمپٹیشن, میں ذرا رنر اپ کے انعامات ایک دفعہ اناؤنس کر دوں جانے سے پہلے. فرسٹ رنر اپ کے لیے کراؤن کی بائک, سیکنڈ کے لیے سرما والا 2 ڈور ریفریجریٹر, تھرڈ کے لیے سرما والا واٹر ڈسپینسر, فورتھ کے لیے سرما والا الیکٹرک گیزر. میں پہلے چاہوں گا کہ ان 4 مقررین کے لیے بڑی زبردست تالیاں ہونی چاہیے جنہوں نے اتنا اچھا مقابلہ کیا. یکم رمضان سے, رمضان کا اپنا سارا جو ایک روٹین ہوتا ہے, رمضان کی مصروفیات ہوتی ہیں, اس میں سے وقت نکال کے سب اپنے اپنے طور پہ پریپیئر کرتے رہے. آبویسلی کسی ایک نے ہی آگے جانا ہے, اس لیے یہ مقابلے کی نوعیت اس طرح ہے کہ کسی ایک نے آگے جانا ہے. لیکن آپ چاروں کا بھی بہت بہت شکریہ, بہت اچھا کھیلے. اور شاہ نہال ادھر آئیے گا, بہت ساری تالیوں میں کہ ایک بار پھر ہمارے آج کے چیمپئن حبیب آئل کی کار اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اپنے ساتھیوں سے بھی مبارکباد وصول کیجیے. شاہ نہال, اور یوں شان رمضان 2017 کا یہ ڈیبیٹ کمپٹیشن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا